तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, ख़वातीन व हज़रात को खुश आमदीद। जॉन साहब की 18वीं बरसी है और उस मौके पर जॉन एलियस साहब पे, उनके फ़न पे, उनकी शख्सियत पे बातचीत करने के लिए हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे जो आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं अजमल सिराज साहब, मेरे ख़्याल में अगले 1 या 2 मिनट में तशरीफ़ लाते हैं। वही इन मेहमानों का तारुफ़ भी कराएंगे, अगरचे दोनों शख्सियात जो यहाँ बैठी हैं, शाहिद रसाम साहब और फ़ाज़ल जमीली साहब, एक बुनियादी तौर पे आर्ट की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, दूसरे सहाफ़त और शायरी के मैदान के शहसवार हैं और जॉन एलियस साहब से बहुत कुर्बत इन दोनों हज़रात की रही है। अजमल आते हैं तो वो मुकम्मल तारुफ़ कराएंगे। हम आगाज़ जो कर रहे हैं प्रोग्राम का वो जॉन साहब की एक पोइट्री से कर रहे हैं, जिसमें हमारे नौजवान दोस्त मुदस्सिर हमारे साथ हैं। वो गिटार पे जॉन एलियस साहब की एक गज़ल या 2 गज़लें चाहिए तो मुख्तसरन आप परफॉर्म करें। तो यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, फिर अजमल ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आगे वो करेंगे। थैंक यू शकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे बताया शकील सर ने कि मुदस्सिर ब्रावी है, तो ये एक कोशिश है छोटी सी जॉन साहब की। उनकी किताब में पढ़ रहा था तो ऐसी कंपोज किया, तो कुछ गलतियाँ बेशक होती है इंसान से, तो वो तो माफ़ कर देना। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको, ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। ताज्जुब है कि इश्क व आशिकी से, ताज्जुब है कि इश्क व आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब बचता रहे हैं। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें दे के अब बचता रहे हैं। वो पागल मस्त अपनी वफा में है, वो पागल मस्त अपनी वफा में है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत पार्ट अब जो आएगा। तेरी बाहों से हिजरत करने वाले, तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको, अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जान कर ठुकरा रहे हैं। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। थैंक यू। तो ये एक और है जॉन साहब का, वो है मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, इस तरह की। है अगर वाकई, है अगर वाकई
शराब हराम, आप होंठों से मेरी पीजिए गा, इंतजारी हूँ अपना मैं दिन रात, अब मुझे आप दीजिएगा, आप मुझको बहुत पसंद आ गई, आप मुझको बहुत पसंद आ गई, आप मेरी कमीज सीजिएगा, मैं जो हूँ जो ने लिया हूँ जनाब, जनाब इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। मुझको आप अपना आप दीजिएगा, और कुछ भी ना मुझसे लीजिएगा, आप जो है अज़ल से ही बेनाम, नाम मेरा कभी तो लीजिएगा, मैं जो हूँ जो ने लिया हूँ जनाब, जनाब इसका बेहद लिहाज कीजिएगा, मुझसे मेरी कमाई का सर शाम पाई पाई हिसाब लीजिएगा, मैं जो हूँ जो ने लिया हूँ जनाब, जनाब इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त। और सबसे मज़े की बात थी कि ये जो गज़ल की गायकी है, इसमें ऐसी जिद्दत, ऐसी जो तर्ज है इन दोनों गज़लों की, वो बहुत अनोखी थी। आज मैं एक तस्वीर देख रहा था, एक नौजवान जॉन साहब की कब्र पर फूल चढ़ा के अपनी तस्वीर खिंचवाई उसने और लगाई और अपनी अक़ीदत का इजहार किया। तो मुझे एक शेर याद आया कि मैं बादे मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, मैं बादे मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार न पूछ। मैं बादे मर्ग भी बज़्म वफ़ा में ज़िंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफ़िल मेरा मज़ार न पूछ। तो आज हम एक बज़्म वफ़ा सजाए हुए हैं अपने एक ऐसे अनोखे शायर के लिए जिसने हैरान कर दिया, और ख़ास तौर पर जब वो यहाँ अपने वजूदी मानों में नहीं रहा, हमारे सामने चलता फिरता नहीं रहा, तो एक अजीब खलकत पैदा हुई और उसका परचम थामे हुए और लोगों को हैरान कर गई। हमने अदब के कम से कम 30-35 बरस, बहुत कम, यानी मैं अगर एक बरस ज़्यादा नहीं बता रहा, 2 बरस कम बता रहा हूँ, उनको बहुत गौर से देखा है अदब को, अदब के समाज को और चीज़ों को बनते हुए कि कैसे होता है। हमारे सामने कितने मकबूल लोग जब मौजूद थे तो कोई शाम उनके बग़ैर अदब के लोगों की खाली नहीं होती थी, और जब रुखसत हुए तो मान पड़ता गया उनका अदब, उनकी शायरी, उनकी किताबें छपना बंद हो गईं। लेकिन ये अनोखा शायर है कि अपनी ज़िंदगी में भी उन्होंने बहुत
توجہ حاصل کی. آپ نے ابھی ان کی غزل کا مقطع سنا کہ میں جان ایلیا ہوں جناب, اس کا بے حد لحاظ کیجئے گا. تو انہیں ایک تو اپنا بجا طور پہ ایک احساس تھا. یہاں اتفاق سے آپ لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جان ایلیا سے مل چکے ہیں, اور یہاں ہمارے دوست شاہد رسام ہیں, فاضل جمیلی ہیں, جن سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں. اور جو لوگ اس پروگرام کو کسی وقت میں دیکھیں گے, ان کے لیے اگر وہ نہیں جانتے ہیں یا کم جانتے ہیں, تو فاضل جمیلی اردو کے بڑے نامور شاعر ہیں. ان کا جو بھی ادب کا جہان ہے اس میں وہ چمکتے ہیں. اس کے آسمان پر جب بھی اردو غزل کی بات ہوتی ہے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے. اور صحافت میں بھی انہوں نے بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. کراچی پریس کلب کے کئی بار صدر, سیکٹری وغیرہ وغیرہ ان عہدوں پہ کام کیا ہے. دنیا میں کراچی پریس کلب کی نمائندگی کی ہے. پھر شاہد رسام ہیں, ہمارے شہر کا خاص طور پہ مان, ہمارے ملک کا, اور اس نسل کا جو آج 50 برس کے قریب ہے. تو اعتبار ہیں اس کا, سرو کیا ہے پاکستان کو, اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے دوستوں کو. نہ کہ چھپ کے, وہ غالب کا شعر یاد آ گیا مجھے کہ بالکل شاہد رسام کے لیے, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر. وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس خلق اے خضر, نہ تم کہ چور بنے عمر جاویداں کے لیے. تو زندہ رہنا اور لوگوں کے درمیان رہنا, یعنی کسی وقت بھی آپ کو کوئی گالی بک سکتا ہے, کوئی آپ کو پتھر مار سکتا ہے, اور پھر بھی آپ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ, اور آج ان کا یہاں ہونا جو خاص ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ جان ایلیا کے دن رات سے بخوبی واقف ہیں. پھر ان کی شاعری کا بھی بالاستیاب انہوں نے مطالعہ کیا ہے. شاہد رسام تو ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے جان صاحب کے ساتھ لگاتار کئی دن کئی رات ایک ساتھ بتائے ہیں, مختلف سفر میں بھی اور اپنے گھر میں بھی. یعنی شاہد رسام کے گھر آ جاتے تھے جان صاحب, ان کو اچھا لگتا تھا تو وہ کئی دن ان کے گھر رہتے تھے. اپنے کچھ ان کے قریبی دوست تھے کہ جن کے گھروں پر وہ قیام کر لیتے تھے اور ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتے تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ. تو ان میں ہمارے شاہد رسام ہیں. پھر ہمارے یہ دوست جو ہے, ان کی قربت کا احوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے برسوں کراچی پریس کلب میں گزارے ہیں شام کے اوقات. تو ایک طرح سے گھر کی طرح انہوں نے اپنے دوستوں کو وہاں ٹریٹ کیا ہے, اکوموڈیٹ کیا ہے, بلایا ہے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ بھی جان ایلیا کی کئی شاموں کے گواہ ہیں. اس لیے یہ دو حضرات ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں, اور میں بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان سے میرا بھی جو ہے قربت کا معاملہ رہا ہے. تو مجھے بھی شاید اس لیے یہاں اس کی نظامت کرنے یا اس کی میزبانی کے لیے کہا گیا ہے. اب میں ایک بات جو ہم نے ابھی تمہید باندھی, اس میں سب سے پہلی بات جو ابھی میں نے کی کہ یہ اس بات کے بارے میں بتائیے فاضل جمیلی صاحب کہ جان ایلیا کا معاملہ دیگر شاعروں کی طرح دیگر شاعروں سے مختلف کیوں رہا, کہ ان کی زندگی میں ان کی وہ مقبولیت اور وہ شہرت نہیں تھی کہ جو ان کے اب نہ ہونے کے بعد. اب دیکھیے کتنے نئے لوگ ہیں, اور جو بعض تو ایسے ہیں کہ جو پیدا ان کے انتقال کے بعد ہوئے ہیں, 13 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں, لیکن
وہ وہی ہیں کہ جو ہمارے ادب کے آگے آنے والے زمانوں میں لوگ ہوں گے تو وہ جون ایلیا سے واقف ہیں. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. بہت شکریہ اجمل سراج. سب سے پہلے تو میں شکیل جعفری اور T2F کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی جب کہ جون بھائی کی برسی ہے تو اس حوالے سے آپ نے ایک محفل رکھی, اور یقینی طور پہ آج کی اس نشست میں سبھی جون ایلیا کے چاہنے والے, ان کو سراہنے والے یہاں موجود ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جون کا سلسلہ دیگر شاعروں سے مختلف کیوں ہے اور کیسے ہے, جس حد تک میں جون بھائی سے ملا یا جون بھائی کو سمجھنے کی کوشش کی تو ان کی زندگی میں بھی آپ نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بالکل دیگر شعراء سے بالکل مختلف تھے. ان کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل وہ بالکل مختلف تھا. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی گفتگو, ان کی آوارگی. تو اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کسی بھی شاعر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابھی کوئی کم و بیش ان کو 18 سال ہوئے ہیں, اور اتنی جلدی کسی شاعر کا ایک بڑے منظر نامے پہ ظہور ہو جانا, یہ بالکل یہ جون ہی کا قصہ ہے. کیونکہ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعروں یا ادیبوں میں, اور خاص طور پہ شاعروں کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو بھی ایک عصری منظر نامہ ہوتا ہے اور اس دوران ان کے جتنے بھی ہم عصر ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں لگتی نہیں ہے, چونکہ وہ ایک ساتھ ان کی پرورش پروان یا جو گروتھ کہتے ہیں جس کو شاعرانہ گروتھ مختلف ڈائمینشن میں ان کی چلتی ہے. اور شروع میں بڑی ان کی دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے بڑی محبتیں ہوتی ہیں, لیکن کسی ایک خاص نہج پہ آ کے وہ ایک دوسرے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یقینی طور پہ جون صاحب کی زندگی میں بھی یہ سلسلے ہوئے کہ کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے تھے, باقیوں کو وہ نہیں مانتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. لیکن ایک دفعہ یہ شاید منیر نیازی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ مطلب شاعر کو یہ جو ماننے نہ ماننے کا سلسلہ ہے یا شاعر کا جو اصل ظہور ہے وہ کب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کم و بیش اس کو مرنے کے 40 سال تو لگتے ہیں. اچھا, میں نے کہا 40 سال کیوں؟ تو انہوں نے کہا ان 40 سالوں میں ان کے ہم عصر بھی مر چکے ہوتے ہیں. تو وہ سارے چونکہ گزر چکے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بدخوئی کرنے والے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے والے. اچھا, چونکہ وہ ایک دوسرے کے لنگوٹیے ہوتے ہیں, چولی دامن کا جس کو کہتے ہیں ساتھ, تو وہ ایک دوسرے کی خوبیاں خامیاں خوب سمجھتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک پرسیپشن بناتے رہتے ہیں کہ اگر اجمل سراج اور ہم دونوں ہم عصر ہیں تو اگر اجمل کسی حلقے میں میرے لیے کچھ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک پرسیپشن میرے لیے بن رہا ہے, یا میں اجمل کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں. تو یہی ظاہر ہے ایک بڑے شاعروں کا بھی یہ سلسلہ ہے. تو نہیں خیر, ہم تو ابھی کوئی ان کی خاک پا نہیں ہے. تو یہ جب میں مدیر صاحب کی یہ بات کو مجھے ظاہر ہے یہ سمجھ میں بھی آئی کہ واقعی اس میں لاجک ہے. لیکن جون بھائی کا قصہ دیکھیے کہ 18 سال سے بھی پہلے بلکہ میرے خیال میں 10-12 سال کے بعد ہی یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ جون بھائی جو ایک دم نوجوانوں میں مقبولیت ان کی بڑھنا شروع ہوئی, اور خاص کر ریموٹ ایریاز میں, یعنی اگر آپ بلوچستان چلے جائیں
یا رورل پنجاب چلے جائیں، ہندوستان میں نئی نسل شاید، اور میں وہاں دلی میں تھے، تو جو وہاں کا نوجوان ہے، لڑکے لڑکیاں جو پہلے اردو کی طرف ان کا اتنی رغبت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے اب ان کو وہاں پہ ریختہ فاؤنڈیشن ایک بنی، تو ریختہ کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اردو تو ہماری اپنی زبان ہے، بھلے مذہب کوئی بھی ہو، آپ کا مذہب ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اردو ہماری زبان. تو جو اردو نوجوان اب اردو رسم الخط وہاں پڑھنے لگا اور سمجھنے لگا، تو وہ جو جون کا دل دادا ہے، دیوانہ ہے. بلکہ مجھے تو ایک نوجوان لڑکی نے کہا کہ اگر جون ہوتے تو میں تو جا کے ان سے نکاح کر لیتی. حالانکہ جون بھائی کی میں ایک یہ بھی چیز تھی جو ان کی شاعری میں ہے کہ تمام جو شاعر ہیں، بڑے شاعر گزرے یا نسبتاً ان سے کم درجہ، تو جنہوں نے بھی عشق و محبت کی شاعری کی تو اس میں وصل کی خواہش کا بہت زیادہ اظہار ہے. لیکن جون بھائی کا قصہ ہی بالکل وہ اینٹی تھیسس ہیں، وہ بالکل یعنی کہ وہ گریز کے شاعر کہ وصل کی تمنا تو ہے، لیکن اگر وصل حاصل ہو گیا کسی طرح تو پھر وہ وہاں سے جو گریز کرتے ہیں. تو وہ جو ایک ڈائمنشن ہے جون بھائی کی غزل میں ہو یا نظم میں، وہ ان کی زندگی میں بھی تھی، جس کا ظاہر ہے زیادہ تذکرہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں شاہد رسام کریں گے، کیونکہ یہ ان کی خلوت جلوت دونوں کے یہ ہم سے زیادہ واقف ہیں، گواہ ہیں. شاہد ان کا نام ہے، لیکن یہ شاہد جون ایلیا بھی ہیں، مطلب ان کی یہ خلوتوں جلوتوں کے شاہد ہیں، تو یہ زیادہ بتائیں گے. لیکن جون بھائی کے اندر دیکھیں نا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ دو رخ ہر چیز کے ہوتے ہیں، کہ سکے کے دو رخ ہیں، فلاں چیز کے دو رخ ہیں. لیکن جون بھائی جو ہے ان کے یہاں کوئی تیسری آنکھ تھی کہ وہ تیسرا رخ بھی اس چیز کا وہ دیکھ لیتے تھے. اور کمال بات یہ ہے کہ وہ اس کو لکھ بھی لیتے تھے. مطلب ہم آپ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ہوتا ہے کہ جی کوئی ساتویں حس بیدار ہو گئی، آپ نے کوئی چیز ایسی سوچ لی یا وہ چیز، لیکن اس کا اظہار شاید نہیں کر پاتے، اس کو لکھ نہیں پاتے. لیکن جون بھائی کے ہاں یہ کمال ان کا قدرت کی طرف سے ودیعت، کیونکہ پڑھے لکھے وہ بہت تھے، عالم تھے، عربی، فارسی اور عبرانی، سنسکرت بھی. ہاں، تو اتنی زبانوں پہ ان کو عبور، اور پھر جو شاعری کی وہ اتنی سیل ممتنع میں کہ جو عام فہم، جو عام جس کا بہت یعنی کہ ابلاغ بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاعر کی زندگی اور اس کے چلے جانے کے بعد یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس کو اتنے جلدی دریافت کر لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو وہ جتنا اور آگے یہ سلسلہ چلے گا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب جون صاحب زندہ تھے تو شاید ابلاغ کا جو ذرائع تھے وہ اتنے زیادہ تھے بھی نہیں، محدود تھے. اب تو ایک انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں سوشل کہ آپ کو ایک دوسرے سے ملانے کی. تو اس میں اس کی وجہ سے جون کا جو ابلاغ ہو رہا ہے، جون کی جو ریچ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شاعروں کو جون بھائی نے، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور یہ جو میں نے سوال قائم کیا تھا اس بات کا جو ہے وہ اس میں ایک جواب موجود ہے کہ ابلاغ کے ذرائع جو اس دور میں ہیں وہ کبھی بھی نہیں رہے، اور اس میں جو ہے وہ سب کچھ پڑھا جا رہا ہے. نہیں، اور لیکن اجمل یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ تو ابلاغ کے ذرائع سب کے لیے ہیں کہ جون کے جو جتنے بھی ہم اثر تھے ان کی شاعری بھی تو موجود ہے، لیکن جون نے ایک جو چھلانگ لگا کے ان سب سے آگے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ کمال ہے. اور یہ قدرت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا انعام ہے، اور یہ ایک جون کے بڑے ہونے کا ایک ثبوت بھی. وہ انور شعور کا ایک شعر ہے کہ فن کو سمجھ لیا گیا محض عطیہ فلک، سی و ریاض کا صلہ خوب دیا گیا مجھے،
تو قدرت کا انعام بہرحال ہو، لیکن جون کی شاعری کا کمال ہے یہ کہ وہ اپنے عہد کو جانتے تھے اور اس عہد کو جانتے تھے جو ان سے آگے آنے والا ہے. ان کی نظر تھی نوجوانوں پر، اپنے عہد کی زبان پر اور آنے والے عہد کی زبان پر، آنے والے عہد کے محاورے پر، آنے والے عہد کے مذاق پر، آنے والے عہد کے انسان پر. تو اس لیے جون ایلیا کی شاعری آنے والے انسان نے تھام لی ہے. شاہد رسام سے ایک بار انہوں نے کہا کہ اگر میں پینٹنگ کرتا تو میں شاہد رسام ہوتا، یعنی کہ جو تم کام کرتے ہو اپنے میڈیم پر، بالکل وہی کام میں اپنے میڈیم پہ کرتا ہوں اور میں شعر میں کہتا ہوں. تو شاہد رسام سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ بطور خاص، دیکھیں اگر شاہد رسام جون ایلیا کے بارے میں بولیں، کہنا چاہیں تو رات بھر باتیں ہم لوگ کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن ہم ایک خاص ایک نقطے پہ کچھ بات کریں گے تو اس پروگرام کا کچھ نکل کے آئے گا لوگوں کے لیے. تو شاہد رسام صاحب جو ہے وہ تو ایک مضمون ہی لائے ہیں، اور شاہد اگر وہ مضمون پڑھیں گے تو بہت ہی آپ دیکھیے گا کہ شاہد بہت اچھے نثر نگار ہیں، لیکن چونکہ ان کی تصویریں اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ اس پر اتنا زیادہ وہ بڑا ہے کہ ان کی نثر کسی کو نظر نہیں آتی. آج آپ اگر سنیں گے تو آپ میری بات کی تائید کریں گے. بہت شکریہ اجمل سراج اور فاضل جمیلی صاحب اور تمام حاضرین. جون بھائی اکثر وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، بہت بے شمار چیزیں ان سے سیکھیں. تو جہاں کسی نے خواتین و حضرات کہا تو وہ اس پہ احتجاج کرتے تھے، کہتے تھے یہ تفریق ہے، حضرات میں سب برابر، سارے انسان شامل ہیں. تو تمام حاضرین اور حضرات، ابھی جو نوجوان نے کمال کی اپنے بہت ہی عمدہ موسیقی، ان کی غزل جس طریقے سے وہ کی، اس کا ایک شعر پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر میں مضمون. پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں بہت بڑے شاعر ہیں اور اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے، غزل میں بھی اور نظم میں بھی. میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، بس کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا تو اس تربیت میں کچھ سیکھ لیا ہے اور کچھ بھی نہیں، کوئی خاص بات نہیں. جب انہوں نے یہ غزل کہی تو وہ میرے اسٹوڈیو میں ہی تھے، گھر میں ہی میرا اسٹوڈیو تھا، تو انہوں نے سنائی. تو جب یہ شعر پڑھا انہوں نے کہ آپ مجھ کو بہت پسند آئی، آپ میری قمیص سیجیے گا. تو میں نے کہا جون بھائی یہ بتائیے کہ آپ یہ محبوبہ سے کس طرح کے کام لینا چاہتے ہیں، یعنی درزی کا کام آپ محبوبہ سے لے رہے ہیں؟ بھائی قمیص سینے کے لیے درزی موجود ہے، اس دکھیا سے کوئی اچھا کام لے لیجئے. تو خیر ان کے ساتھ یہ سب وہ سلسلے چلتے تھے. یہ کہ مضمون میں نے لکھا تھا جو کہ عالمی اردو کانفرنس میں مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا تھا، تو میں نے آج سوچا کہ ہاں تو یہ جو ہے چونکہ سارے عاشق جون بیٹھے ہیں تو عشاق کے سامنے ایک چھوٹی سی انور مقصود صاحب کے پاس عالم بالا سے بہت بڑے لوگوں کے خطوط آتے رہتے ہیں، مگر اس فقیر کے پاس عالم بالا سے نہیں بلکہ دلی کے بالا خانے کی ایک حسینہ کا خط آیا ہے جو جون کے عشق میں دلی سے امروہہ چلی گئی ہے. اور یہ واقعہ ہے باقاعدہ. ایک کافر مصور عاشق جون، مجھے تم سے نہیں تمہاری مصوری اور جون کی شاعری سے عشق ہے. میں تو تم سے حسد کرتی ہوں اور تمہاری بنائی ہوئی پینٹنگ سے عشق، خصوصاً جون کے پورٹریٹ سے. بھلا میرے سوا بھی جون سے عشق کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میں جون کی جانی دیوانی جی بی روڈ ریڈ لائٹ ایریا ہے دلی کا بازار حسن کا محلہ چھوڑ کر امروہہ آ گئی ہوں جون کے رنگ و خوشبو کی تلاش میں، جون کی بان ندی سے ملنے. بان اب بھی ویسے ہی بہہ رہی ہے اپنے جون کے انتظار میں. جانتے ہو میں نے بان کو اور بان ندی نے مجھے پہن لیا ہے بالکل جون کے مصرعی کی طرح. جون بھائی کی ایک نظم ہے، امروہہ میں ایک ندی تھی بان،
اس کے اوپر کہ باندھ تم اب بھی بہہ رہی ہو کیا. تو باندھ کو اور باندھ ندی نے مجھے پہن لیا ہے بالکل جون کے مصرعے کی طرح. نیل گوں جھیل ناف تک پہنے صندلی جسم مل رہی ہوگی. عجب صندل سی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. شاید یہ جون کے عشق کی مہک ہے یا امروہ میں پھیلی ہوئی آگہی کے رنگ. یقین کرو دلی چھوڑنے کے دکھ سے زیادہ جون سے ملنے کی سرشاری میں امروہہ آتے ہوئے ٹرین میں بیٹھی جون کے اشعار گنگنا رہی تھی کہ قریب بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے کہا یہ جون صاحب کا کلام ہے نا. اس لڑکے کے ہاتھ میں آئی پیڈ تھا. کہنے لگا جی میں JNU یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, کرشن میرا نام ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر, اور عاشق جون ہوں, آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی یہ غزل دیکھی. جانتی ہوں کہ وہ خفا بھی نہیں, دل کسی طور مانتا بھی نہیں. یہ پڑھ کر مجھے ہنسی آنے لگی. میں نے کرشن سے کہا جانتے ہو ہمیں جون کو اذیت دینے والوں کے بارے میں معلوم ہے. تم تو جانتے ہی ہو وہ کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے اپنے ہی تھے. جون نے درخت زرد میں لکھا ہے تمہاری ارجمن امی کو میں بھولا بہت دن میں, میں ان کے رنگ کی تسکین سے نمٹا بہت دن میں. وہی تو ہیں جنہوں نے مجھ کو پہ ہم رنگ تھکوایا. فرض کر لیں جون بہت برے آدمی تھے تو ان کی چھوڑی ہوئی دولت و شہرت کیوں کر اچھی لگنے لگی. اب ان کے انتقال کے بعد جب جون بڑے ہونے لگے اور ایک سایہ دار درخت کی مانند تیزی سے پھیل رہے ہیں, اب ظاہر ہے ان کو برا بھلا کہنے اور کوسنے سے وہ فوائد حاصل نہیں کیے جا سکتے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا کر حاصل ہو سکتے ہیں. مگر خیر میں بھی کہاں سے کہاں نکل گئی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ. پھر کرشن YouTube پر ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے اس مولوی کی احمقانہ گفتگو سنی. ویڈیو میں کوئی فلسفی نما مولوی ٹوپی پہنے جون کی شاعری پر گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جون کے یہاں تو ایک شعر بھی قابل ذکر نہیں. حضرت جون کی شاعری اور انکار و آگہی کی روشنی کو منطقی طور سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یقین کرو ہمیں ذرا بھی برا نہیں لگا بلکہ ہنسی آنے لگی اور یہ یقین ہو گیا کہ جون تو جون ہے, ایک ایسا رنگ جو سب سے یکتا اور یگانہ ہے. ہاں البتہ ایک بات طے ہو گئی کہ ہمارے ہندوستان میں پادریوں اور پنڈتوں کا جو حال ہے آپ کے مولویوں کی حالت بھی اتنی ہی ناتواں ہے. ان جیسے کچھ احباب نے عالم کا چولا پہنا اور رنگ ڈھب اختیار کیا ہوا ہے. کبھی یہ عالم دین بن جاتے ہیں تو کبھی شاعر ادیب. نہ جانے کیوں تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. میں ایک طالب علم تھی, ادب فلسفہ اور آرٹ میری زندگی تھے, گیتانجلی میرا پہلا عشق. میں شانتی نکیتن جانے کی تیاری کر رہی تھی مگر زندگی نے وہ کھیل کھیلا کہ شانتی نکیتن کے بجائے کلکتے کے سونا گھانچی بازار حسنیما کا پہنچا دی گئی اور پھر بعد میں GB روڈ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے, ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. حادثوں کا حساب ہے اپنا ورنہ ہر آن سب کی باری ہے. خیر میں تمہیں اپنے دکھ دکھا کر ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتی, صرف یہ بتانا مقصود تھا میں ایک طالب علم ہوں اور تم بھی. ویڈیو والے حضرت نے فرمایا کہ جون کے یہاں ایک شعر بھی قابل ذکر نہیں. میں نے کہا قبلہ گاہی جون کے سینکڑوں شعر سنا سکتی ہوں جن کا رنگ جون کا رنگ ہے اور کینوس بھی بے پناہ وسیع. چند اشعار ہی دیکھو. پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گم یہاں, راہ گریز پائی ہے سرسر ہے گم یہاں. ہے ذات کا یہ زخم کہ جس کا شگاف رنگ, سینے سے دل تلک ہے پخنجر ہے گم یہاں. بس طور کچھ نہ پوچھ میری بود و باش کی, بس طور کچھ نہ پوچھ میری بود و باش کا. دیوار و در ہیں جیب میں اور گھر ہیں گم یہاں. ہیں صفائے وجود پہ سطریں کھچی ہوئیں, دیوار پڑھ رہا ہوں مگر در ہے گم یہاں. اور سنیے. نظر پہ بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو. سہولت سے گزر جاؤ میری جاں, کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو. اور دیکھو ہے ازل سے ابد تلک کا حساب, اور بس ایک پل ہے پہ ہم جی. کیجئے خوب کیجئے برباد, اپنے شہروں کو آپ جم جم جی. سارتر نے کہا تھا پوئٹری کریٹس دا myth, the prose writer draws the portrait. اور میرا خیال ہے کہ مولوی tries to destroy this portrait. تم خود بتاؤ کیا شاعر اس کی شاعری کا موازنہ کسی دوسرے شاعر سے کوئی مناسب بات ہے؟
میرا خیال ہے یہ سب پھول اور خوشبو ہیں. خوشبو چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، منفرد اور مختلف ہوتی ہے، یا اچھی اور بری. درخت زرد اردو شاعری کی بے مثال نظموں میں سے ایک ہے. اس کے چند مصرے دیکھیے. نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا چاہیے بھی تھا. نشہ چڑھنے لگا ہے اور چڑھنا چاہیے بھی تھا. اب بس کا نرخ تو اس وقت بڑھنا چاہیے بھی تھا. عجب بے ماجرا بے طور بیزارانہ حالت ہے. وجود ایک وہم ہے اور وہم ہی شاید حقیقت ہے. وجود ایک وہم ہے اور وہم ہی شاید حقیقت ہے. ان مصروں کو پڑھ کر مجھے بودلیئر کی مشہور نظم بی ڈرنک کی چند لائنز یاد آ رہی ہیں. بی ڈرنک, آسک واٹ ٹائم اٹ از, اینڈ وینٹ ویو اسٹار برڈ کلاک ول. It is time to be drunk, so as not to be martyred slave of time. Be drunk, be continually drunk. I am on wine, on poetry, or on virtue as you wish. اب جون کو سنو. شکوہ خدا غریب سے تم کو ہے جاؤ بھی, اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے. اس کے لیے تو اس کی مشیت بھی جبر ہے. ہم سے ہماری جنبش لب کا حساب کیا, ہم سے ہماری جنبش لب کا حساب کیا ہے. شکر جبر ہے, شکر جبر اور شکایت بھی جبر ہے. یہ شعر دیکھو. آ گیا مصلحت کی راہ پہ تو اپنی از خود گزشتگی کیا کی. تیرا ہر کام اب حساب سے ہے, بے حسابی کی زندگی کیا کی. کریٹیوٹی, ڈس آرڈر, ایڈیوسنکریسی کی عجیب سی تصویر سی لگتی ہے, وہ بھی سوال کرتی ہوئی. برٹن رسل نے اپنی کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی میں لکھا تھا, آل ایکسٹریم ایموشنز آر سیلف ڈسٹرکٹیو. یہ بات کسی سفاک بینکر, بزنس مین, آئی ٹی مینجمنٹ, معیشت دان, موبائل کمپنیوں کے سی اوز اور کیپٹلسٹ ورلڈ کے کرتا دھرتا حکمرانوں کے لیے تو صحیح ہو سکتی ہے, مگر آرٹ کے لیے نہیں, کیونکہ آرٹ تو ایکسٹریم ایموشنز کے سبب ہی جنم لیتا ہے. شدت جذبات تو تخلیق کار کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے, ڈسٹرکٹیو نہیں کنسٹرکٹیو, جس سے زمانے اور زندگی کارو کی جاتی ہے. ایک آخر میرا خیال ہے تخلیق ایک ایسا خدا ہے جو عقیدے کی دلیل کی بے ساکھی کا محتاج نہیں ہوتا. میرا خیال ہے تخلیق ایک ایسا خدا ہے جو عقیدے کی دلیل کی بے ساکھی کا محتاج نہیں ہوتا. اس کی مٹی اور روح شعور سے نہیں بلکہ لاشعور کی دانش سے گندھے ہوتے ہیں, اور یہی آرٹ اور کریشن کی موسیقیت کا کمال ہے. دھن بنانے کے لیے دلیل یا منطق کے میٹر کی نہیں بلکہ جنون کی بے ترتیبی درکار ہوتی ہے. تخلیق خود ایک خدا اور خود ہی ایک مخلوق ہے. یہ ایسا مذہب ہے جس کی ترویج و ترسیل یا ابلاغ کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی. آرٹ اور کریشن کا اعجاز یہ ہے وہ کسی بھی طرح کی ٹوپی, داڑھی, کراس, ماتھے پہ نشان, ماتھے پہ سفید پٹیاں, ترشول, پگڑی, سر کے بیچ کی ٹوپی, اسکل کیپ, ہرے راما ہرے کرشنا یا اللہ اللہ کرنے کا محتاج نہیں ہو. ایک آخر مصور, اے بان ندی, میری محبت میں دلیل سے زیادہ حسن دلیل ہے جو منطق سے نہیں بلکہ عشق سے پیدا ہوا ہے. ایک بات بتاؤ, کیا آرٹ, شاعری, موسیقی, مصوری کو منطق یا سائنس کے کسی بھی کلیے یا پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے؟ فلسفیانہ شاعری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے فزکس یا فلسفے کے قوانین پر تولا جائے. کیا گلاب کی خوشبو یا رات کی رانی کی مہک کو کسی دلیل کی بے ساکھی کلچس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا یعنی کہ موسیقی بڑے غلام علی, مہدی حسن, نصرت فتح علی, عابدہ پروین, ریشمہ, لتا, استاد بسم اللہ خان, صادقین, پکاسو, ڈالی کے رنگ و فن کو کسی بھی طرح کی لاجک یا سائنسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں؟ گیتانجلی اور کلاسیکی موسیقی اور رقص سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ رنگ و خوشبو روح میں کیسے بسیرا کر لیتے ہیں. یہ مولوی نما فلسفی یہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ رنگ و خوشبو کا کلام صرف روح سے ہوتا ہے. جون ایک غیر معمولی شاعر ہی نہیں بلکہ مسلسل پھیلتی ہوئی خوشبو ہے, مسلسل جادو کرتا ہوا رنگ. جون غیر معمولی شاعر ہی نہیں بلکہ مسلسل پھیلتی ہوئی خوشبو ہے, مسلسل جادو کرتا ہوا رنگ. والٹائر نے کہا تھا, ون میرٹ آف ٹرو پوئٹری از فیو پرسن
will deny to raise their height. دوسروں کے نظریات اخذ کرنا کمال نہیں، بلکہ اپنا نظریہ تراشنا، اپنا آہنگ پیدا کرنا اور اس پر قائم و کامل رہنا ہی اصل کمال ہے۔ جان کا تمام فن ان کا اپنا تراشا ہوا رنگ ہے۔ جان کی شاعری میں امپریشنزم بھی ہے اور سرریلزم بھی۔ کبھی ان کی غزل اور اشعار مونے کی پینٹنگ لگتے ہیں۔ کلاؤڈ مونے ایک بہت بڑا فرینچ پینٹر تھا۔ تو کبھی کوئی نظم ڈالی کی تصویر، کبھی پکاسو کا بل جان کے اندر چیختا دکھائی دیتا ہے۔ چند اشعار دیکھو۔ ایک ہی مژدہ صبح لاتی ہے، دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دراصل سیزین کے گرتے ٹوٹتے ہوئے گھر لگتے ہیں۔ یہ گرد اصل میں زمانے کی گرد ہے جس نے ہمارے کونوں مکان کو دھندلا دیا ہے۔ ایک اور پینٹنگ دیکھیو۔ تاسرائے شمال شام صبا، تاسرائے شمال شام صبا، اب تو سب اپنے سائے جائیں گے۔ مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوت، مجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوت، سارے سائے جلائے جائیں گے۔ میں ایک طوائف مگر علم کی طالب، تم سے یہ سب باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی علم کے طالب ہو، نہ کہ نام نہاد مولوی یا استاد۔ جان کا مسئلہ دراصل عرفان ذات ہی نہیں بلکہ کائنات اور زندگی ہے۔ احساس خالق دراصل ادراک انسان اور انسانیت میں پوشیدہ ہے، جسے صوفی شاعر لطیف نے کہا تھا، مین از مائی سیکرٹ اینڈ آئی ایم سیکرٹ آف ہم۔ انسان میرا راز اور میں انسان کا۔ کائنات کے حقیقی رنگ انسان اور زندگی ہیں، اور یہی جان کا مسئلہ رہا ہے۔ جان صرف ایک عاشق مزاج رومانوی شاعر نہیں بلکہ علم کا ایک گھنا درخت ہے، شاید نیم کا درخت جس کے پتے تلخ مگر آگہی کی ٹھنڈی ہوا سے لبالب۔ ڈالی لکھتا ہے کہ a true artist is not who is inspired but the one who inspires others۔ اور یہی کمال جان ہے، خود متاثر ہوئے بغیر ایک جہان کو متاثر کیا۔ اب اگر ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو شکایت کیسی؟ پوری دنیا نوجوانوں کو اپنا آج سمجھتی ہے اور ہم انہیں آنے والا کل کہتے ہیں۔ پورا مغرب علم کو زندگی اور فن کو روح سمجھتا ہے اور ہم علم کو زیور کہتے ہیں، بقول یوسفی، جو صرف خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے، اور فن کو ہم گویوں، میراثیوں، رقص کو طوائف کا گھنگرو اور آرٹ کفر کہتے ہیں، اور گزرے ہوئے زمانے کو سنہری ادوار سے الغرض صرف نوسٹیلجیا۔ سمتے زمردین دل خود سے کیا بہت خجل، ہم جو گمان زرد میں گھر سے گئے نہ گھر گئے۔ گمان زرد کو منطق نے نہیں بلکہ پاگل پن نے مصور کیا ہے۔ وہ پاگل کوئی اور نہیں، جان ہی کا ایک عکس۔ تم تو اس سے ملے ہو، اپنا وین گو، جس کی تمام مصوری گمان زرد بھی ہے اور گمان ذات بھی۔ کسی نے ایسی شام پینٹ کی ہے جس کے رنگ سرخ ہوتے ہوئے نارنجی ہو جاتے ہوں، اور پھر پیلے یعنی زرد، اور پھر سرمئی یعنی رات، اور اس کی تیرہ نصیبی۔ وین گو لکھتا ہے، poetry surrounds us everywhere, but putting it on paper or on canvas is alas not easy. Looking at it. جان کہتے ہیں، خونے جگر کھپا کے مصور نے یک نظر دیکھا تو ایک مرقع بے خد و خال تھا۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہی غلطی ابتدا میں جان نے بھی کی تھی۔ تم نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ جان احمد فراز صاحب کو بی اے پاس لڑکے لڑکیوں کے پسندیدہ شاعر کہتے تھے۔ ہم نئی پسند، نئی سوچ، نئے خیال کو لونڈے لونڈیوں کی باتیں کہہ کر کیوں رد کر دیتے ہیں؟ اگر افتخار عارف کی یہ غزل یا ان کا یہ شعر تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا، یا کشور ناہید کی نظم ہم گناہ گار عورتیں، یا اجمل سراج کا یہ شعر کہ عجب نہیں کہ کسی آن لڑکھڑا جائے، عجب نہیں کہ کسی آن لڑکھڑا جائے، یہ کائنات بڑی دیر سے ہے رقص کنا، یا فاضل جمیلی کا یہ شعر
عجیب و غریب اشعار ہیں ان کے، لیکن ایک شعر تو ان کا جو پوری غزل ہی بہت ہی کمال ہے کہ وہ بن سنور کے نکلتی وہ بن سنور کے نکلتی تو چھیڑتی تھی صبا، تو پھر بال ہی اس نے صبا سے باندھ لی۔ اب اگر یہ اشعار نوجوان پسند کر رہے ہیں تو اس میں شاعر یا شاعری چھوٹی کیسے ہو گئی؟ بزرگ سب جانتے ہیں ہمیں اس خوشگمانی کے جالوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، ورنہ ہم مغرب کی تھوکی ہوئی دانش ہی پر زندہ رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کی عمر 22-23 سال تھی جب اسے ایلس نامی ایک ایسی بیماری ہوئی، مگر اس معاشرے نے اس غیر معمولی دماغ کی بے پناہ قدر کی، اس درجہ خیال رکھا کہ لا علاج بیماری جس میں بمشکل 4-5 سال زندہ رہا جا سکتا ہے 76 برس کی عمر پائی، اور 50 سال سے زیادہ صرف ایک سیلیبریٹی کی طرح نہیں بلکہ ایک بادشاہ کی طرح سے جیا۔ اگر بدقسمتی سے وہ ہماری سرزمین میں پیدا ہوتا تو شاید اسے ویل چیئر پر ڈال کر بھیک منگوائی جا رہی ہوتی۔ میں بھی کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ایک کافر مصور، اپنی بات میں تمہارے ہی مضمون کے آخری اقتباس سے ختم کرتی ہوں، مگر جان بھائی نہیں کہوں گی کیونکہ بھائی وہ تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ جان بھائی کو بہت تمنا تھی کہ کوئی ان سے عشق کرے۔ اکثر ایک کسی مشاعرے میں تھے ہم لوگ کراچی کلب کے، تو بہت لوگ بہت داد دے رہے تھے، تو ہاتھ مار کے رونے لگے، مجھ سے کہنے لگے جانی جب یہ لوگ مجھے اتنا پسند کرتے تو مجھ سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ اب میں سوچتا ہوں اب کاش وہ ہوتے کہ ایک جہان ان سے عشق کرتا ہے، ایک جہان عشق کرتا ہے ان سے۔ میں اپنی بات تمہاری مضمون کے آخری اقتباس سے ختم کرتی ہوں۔ جان کے روٹھنے ماننے کے انداز سارے رنگ ان کے اپنے تھے۔ ناراض ہو کر میری اسٹوڈیو کی کونے والی دیوار جہاں کتابوں کا شیلف تھا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں ناراض ہوں، مجھ کو منا لو۔ ان کا شعر ہے، مجھ کو عادت ہے روٹھ جانے کی، آپ مجھ کو منا لیا کیجیے۔ آج بھی میرے اسٹوڈیو میں ان کا بستر، گلاس، کتابیں، قلم، کاغذ ایسے ہی پڑے ہیں اپنے جان بھائی کے انتظار میں۔ آج بھی میری امی رات کو کسی پہر پوچھتی ہیں، جان روٹی پکا دوں؟ آج بھی میری تصویریں اپنے جان بھائی کے انتظار میں ہیں۔ آج بھی ایسا لگتا ہے بس ناراض ہو گئے ہیں، کسی بھی لمحے آ جائیں گے اور کہیں گے جانی آؤ انو کے پاس چلتے ہیں، رنگ کریں گے رونق وزم زندگی، طرفہ ہیں تیرے لوگ بھی، ایک تو کبھی نہ آئے تھے اور آئے تو روٹ کر گئے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا۔ شاہد رسام نے یہ مضمون لکھا ہوا تھا اور آج آپ لوگوں نے سنا اور یہ سنا جاتا رہے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک سوال یہ قائم کروں گا جس کا جواب تھا یہ مضمون پورا۔ ہمارے عہد کے دانشور احمد جاوید صاحب نے ایک گفتگو میں کہا کہ جان ایلیا نے کیا کبھی کوئی بڑا شعر کہا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ جو شعر کو جاننے والے ہیں انہوں نے بہت برا منایا، اور ہمارے دوست شاہد رسام نے تو پورا مضمون لکھا ایسا جس میں وہ لہر ہے جو انہوں نے دکھائی کہ وہ کراچی سے دلی تک ہے۔ وہ کوئی صرف یعنی کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ جس نے ان کی بات کا برا مانا ہو، اور بہت حسین انداز میں، بہت سمجھ میں آنے والے انداز میں شاہد نے ان سے بات کی ہے کہ خوشبو کہاں چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے، رنگ کہاں جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، تو آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم یا آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ بڑا شعر ہے یا یہ چھوٹا شعر ہے؟ یہ وہ شعر نہیں ہے جس کی مونچھیں ہوتی ہیں بلی کی طرح، یہ شعر ہے۔ تو یہ شاعری کی باتیں ہیں، اور بہت لطف آیا شاہد رسام کی گفتگو سن کر۔ مجھے ایک غزل کے کچھ شعر جان ایلیا کے یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو،
صرف اس لیے سناتا ہوں کہ ایک لطف محفل کا جو ہے وہ قائم ہو. پھر ہم فاضل سے. ہاں نہیں، اس سے پہلے میں اصل میں تھوڑا آپ بالکل اس پہ بات کیجیے. ہاں بات کرنے کی تو بات یہی ہے. ہاں پھر آپ شعر سنائیے گا. ہاں نہیں میں ٹھیک ہے، نہیں بہترین ہے. دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ فلاں شاعر، ظاہر ہے مختلف وقتوں میں جو بھی شاعر بہت زیادہ اپنے عصر میں مقبول ہو گیا تو اس کے لیے یہ ہمیشہ اس کے ہمعصروں نے کہا کہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نوجوانوں میں ہے. اور یہی سوال جب ساحر لدھیانوی سے کیا گیا تھا، بلکہ ان کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ وہ ٹین ایجر کا شاعر ہے، تو ساحر نے بہت اچھا جواب دیا اس کا. ساحر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ہر زمانے میں زندہ رہوں گا، کیونکہ ٹین ایجرز تو ہر زمانے میں آئیں گے. تو یہی قصہ جون کا ہے، اور شاید نے اس میں ایک طرح سے جون پہ بھی کرٹیسزم کیا کہ جون بھی اگر کہتے تھے کہ فراز صاحب نوجوانوں میں بڑا مقبول ہے تو ان کا بھی کرٹیسزم درست نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی شاعر ہے وہ اگر اپنے زمانے یا اپنے زمانے کے نوجوانوں میں یا آنے والے زمانوں کے نوجوانوں میں مقبول ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہر زمانے کا شاعر ہے. تو بس یہ مجھے تھوڑا سا یہ وضاحت کرنی تھی. اور اب آپ بات ایسے ہی ہے جون بھائی کے کچھ اشعار اگر بلا شبہ. بات تو اصل میں دیکھیے یہ جو ان کی بات ہے، فاضل نے جو بات ہمیں اشارہ کی کہ دنیا ہی ان لوگوں کی ہے. شاعری کا ذوق ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے 13 برس کی عمر سے لے کر 25-30 برس کی عمر تک ہر آدمی شاعر ہوتا ہے. تو شاعری کا تو جہان ہی انہی لوگوں کا ہے جو احمد فراز کو پسند کرتے ہیں. وہ شاعری کو پسند کر رہے ہیں، وہ جان ایلیا کو نہیں پسند کر رہے یا وہ احمد فراز کو نہیں پسند کر رہے. ان کا مسئلہ ہے شاعری. تو بہرحال یہ ایک غفلت کا لمحہ ہے جو پورے ادب پہ ہے. ہم نے دیکھا کہ لوگ جب 70 برس کی عمر کے ہو جاتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں ادب مر رہا ہے. آپ مر رہے ہیں، ادب نہیں مر رہا. تو اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے والے ان کے فیصلے ہیں. یہ آج دیکھیے آپ جان ایلیا کو چھوڑ دیجئے، کیا آپ اقبال کی پاپولیرٹی کو نہیں جانتے کہ آج بھی اس کا پسند کرنے والا پیدا ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوں، میں نے تو نہیں علامہ اقبال کو دیکھا، نہ میری ان سے معاشرت ملتی جلتی ہے، نہ میری تہذیب ان سے ملتی جلتی ہے، نہ میرے خاندان کا کوئی دور تک ان سے کوئی رشتہ ہے، مگر میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں ان کے کام سے، ان کی شاعری سے. تو جان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ یہ بات ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ایک پرمزاح ایک بات ہے اور وہ ہمارے دوستوں کی گفتگو سے ہی پیدا ہوئی ہے. فاضل نے خاص طور پہ جیسے کہا، منیر نیازی نے کہا، تو اب بعض لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ زیادہ آئیں گے تو پھر اب ہماری شاعری وغیرہ جو ہے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ تو جان ایلیا جو ہے وہ اس نے، تو اب یہ ایک مسئلہ ہے جو ادب کی سماجیات کا مسئلہ ہے. ویسے تو میں عام طور پہ اوائڈ کرتا ہوں جان بھائی کے واقعات سنانے سے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جان صاحب کے ساتھ ایک جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر کروں یہاں پہ، کہ جان صاحب کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے ان کے باقاعدہ ایک لطیفے سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. اچھا، سینس آف ہیومر سے تو کوئی بھی بڑا آدمی یا بہت عالم آدمی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر سینس آف ہیومر نہ ہو یا حصے مزاح نہ ہو. تو جان بھائی میں تھی، بہت کمال کی تھی، لیکن اس کو ان کے سنجیدہ کام سے جوڑنا وہ ایک زیادتی ہے. پھر ان کی جس شکل میں کتابوں کے ٹائٹل اور یہ سوشل میڈیا پہ جو کارٹون نما تصویریں بنائی جاتی ہیں تو وہ کافی پینفل ہیں. چونکہ میں ایک پینٹر ہوں، ایک مصور ہوں، تو مجھے وہ بہت تکلیف دیتی ہیں کہ جان کی شاعری پڑھ کے آپ امیجن کیا کرتے ہیں اور جو وہ شکل جو دیکھتے ہیں اس پہ آپ سر پھوڑنے کا جی چاہتا ہے. خیر، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت مزے کا واقعہ ہے. منیر نیازی صاحب آئے ہوئے تھے کراچی، تو وہ جب میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تو ان کو کسی نے کہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ سنا ہے تو جان کا عاشق ہے. تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کا بھی عاشق ہوں. تو خیر وہ بیٹھے ہوئے کچھ دیر 2-4 انہوں نے پیک لیے، پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑے کمفرٹیبل ہوئے. تو کہنے لگے پتر ایک کام کرے گا تو؟
میں نے کہا جی کہیے. کہنے لگے کہ کہیں سے گرنیڈ لا سکتا ہے. میں نے اچھا میں سوچ رہا تھا یہ قلم مانگیں گے, کاغذ مانگیں گے, کاپی مانگیں گے, کوئی کتاب مانگیں گے. پتہ تو کہیں سے گرنیڈ لا سکتا ہے. میں نے کہا منیر خان صاحب کہتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب وہ کس لیے ہیں؟ کہنے لگے وہ پتر وہ اس مصنوعی شاعر کے مارنا ہے کیونکہ وہ ویسے تو مرے گا نہیں. اب یہ بات ان کی ایک جلن اور وہ ایک جو شاعرانہ اپنے ہم اثر وہ ایک چشمک ہوتی ہے وہ بھی تھی, لیکن ساتھ میں اس کو ایک پازیٹیو دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں ایک ٹریبیوٹ بھی ہے, ایک اکنالجمنٹ بھی ہے کہ وہ ایک بڑا شاعر ہے, وہ مرے گا نہیں. بالکل تو ہاں فراز صاحب کا بھی ایک واقعہ ہاں نہیں وہ میں ہاں خیر وہ ایک شام یہ ہوا کہ یوسفی صاحب کے گھر ایک نشست رکھی گئی اور جون صاحب کو کوئی تازہ کسی خاتون سے عشق ہوا تھا. اب وہ تازہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ابھی اس کی اپنی کومبل بھی نہیں پھوٹی تھی اور وہ شہر میں چرچا ہو گئی تھا. تو اس میں انہوں نے بہت عمدہ غزلیں کہیں. تو یوسف صاحب نے مجھ سے کہا کہ کہنے لگے کہ بھائی اپنے رسامیہ ایسا کریں کہ جون صاحب کو لائیے آپ کسی طرح سے, بس یہ کہ شام اچھی رہے. تو میں نے کہا کون ہیں؟ تو کہنے لگے فراز صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, زہرا آپا ہیں, انور بھائی تھے. اور تو اب جانے سے پہلے جون بھائی اچھا یہ سب ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے, اکنالج بھی کرتے تھے, پہچانتے تھے, ان کو اچھا برا کا بھرپور اندازہ تھا. کہنے لگے کہ اب جاتے ہوئے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے نا کہ کہنے لگے آج فراز کو چت کر دینا ہے بالکل. تو میں نے کہا بھائی وہ اتنے لمبے چوڑے آدمی, ہم آپ جو ہے دھان پان, میں بالکل 1.5 فٹا, تو ہم کیا ان کو چت پت کریں گے. کہنے لگے جانی دیکھو اس سے جو ہے نا آج کی شام اردو اور فارسی شاعری پہ کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ وہ فارسی بہت جانتا ہے, سمجھے, اس کے گھر میں بولی جاتی تھی. اس سے جو ہے میں بات کروں گا عبرانی ادب پہ, عربی شاعر ادب پہ, اور جانی تم بات کرو گے لیٹن لٹریچر کے اوپر. تو ہم اس کو ڈھیر کر دیں گے. خیر وہاں گئے تو بہت عمدہ شام ہوئی ان کی. وہ خیر کمال کی غزل سنائی انہوں نے کہ خود سے ہم ایک نفس ہلے بھی کہاں, خود سے ہم ایک نفس ہلے بھی کہاں, تجھ کو ڈھونڈیں تو تو ملے بھی کہاں. خود سے ہم ایک نفس ہلے بھی کہاں, تجھ کو ڈھونڈیں تو تو ملے بھی کہاں. خوش ہو سینے کی ان خراشوں پر, خوش ہو سینے کی ان خراشوں پر, پھر تنفس کے یہ صلے بھی کہاں, پھر تنفس کے یہ صلے بھی کہاں. آگہی نے کیا ہو چاک جسے, آگہی نے کیا ہو چاک جسے, وہ گریباں بھلا صلے بھی کہاں. تو وہ محفل لوٹ لی, لیکن فراز صاحب سے بہت سب نے اصرار کیا. کہنے لگے نہیں آج جون کی شام ہے, آج میں شعر نہیں سناؤں گا. بہت لوگوں نے کہا اچھا فراز بھائی جو آئے تو وہ اپنے ساتھ 2 قطالیں لے کر آئے تھے. تو اب جون بھائی بہت اپنے حسد ہوئی ان کو. کہنے لگے جانی میرے ساتھ تو ہے اور دیکھ اس کے ساتھ کون ہے. میں نے کہا جون بھائی اب آپ کی قسمت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. خیر تھوڑی دیر کے بعد اپنے کچھ کھانے اپنے ریفریشمنٹ یہ وہ شروع ہوا معاملہ. تو اس پہ خیر یہ مضمون یوسفی صاحب نے کمال کا مضمون لکھا ہے اسی واقعے پہ. میں تو آپ کو ویسے ہی تھوڑا لائٹر اس میں سنا رہا ہوں کیونکہ شاید بہت سنجیدہ مضمون ہو گیا تھا. تو اب ان میں ایک ڈاکٹر تھیں اور ایک جو ہے اپنے کچھ اور کرتی تھیں. تو انہوں نے بیک وقت دونوں سے اظہار عشق کر دیا جون بھائی نے. کہنے لگے میں دونوں پہ جان دے سکتا ہوں لیکن شادی ان سے کروں گا. اب خیر وہ اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے وہ جو یوسفی صاحب کو جادوگر کہتے تھے. گھر آ گئے, گھر آ کے میں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا. میں نے کہا جون بھائی آپ نے ایک تو کسی سے اظہار عشق بھی کرنا تھا تو کسی ایک سے کرتے, دونوں جگہ پہ سر پھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. تو خیر وہ رات سو گئے اور خفا بفا ہوئے تھوڑے سے, اور صبح غائب. تو میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے, بستر پہ نہیں ہے, ڈھونڈا امی سے پوچھا گھر میں نہیں ہے.
نیچے ہمارا جو اپارٹمنٹ کا وہ تھا چوکیدار، اس سے پوچھا، اس نے وہ تو رکشا کر کے چلے گئے۔ اب کوئی 2 گھنٹے کے بعد فون آیا یوسفی صاحب کا، کہنے لگا بھی رسام آ سکتے ہو؟ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا آپ آئیے۔ تو میں ان کے پاس پہنچا تو ان میں سے ایک ان کی عزیز رشتہ دار تھیں، کہنے لگے بھائی جون صاحب آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور لڑکے کے پاس 85 لاکھ روپے ہیں اور وہ جو ہے عربی فارسی میں شاعری کرتا ہے اور اس کے پاس جو ہے 72 کرتے ہیں اور ایک پاجامہ ہے۔ تو یہ اور ہاں، تو وہ جو ہے اپنے آپ ہمارے بزرگ ہیں اور آپ ہمارا رشتہ لے کے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کیا کیا جائے صاحب؟ کہنے لگا بھائی ڈسکریج کیجیے بس۔ تو اس طرح کے بہت ہی قربت کے ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جون بھائی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شاعر جو سرتاپا شعر کی چاندی میں اس کو گوندا گیا تھا، وہ ایسا کہ رات کے 4 بجے اٹھ کے ہڑبڑا کے اٹھنا سوتے میں سے، قلم کاغذ مانگنا اور کوئی مصرع لکھ کے سو جانا، اور صبح اٹھنے میں پوری غزل ہوتی تھی ہما وقت اس میں۔ اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، جیسے فاضل نے کہا یہ تو ابھی آغاز ہوا ہے جون صاحب کی اپنے کے دریافت ہونے کا، اور ابھی یہ خوشبو اور یہ سایہ جو ہے نا یہ بہت دور تک جائے گا، مجھے اس کا بھرپور یقین ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں، وہ غزل ایک ان کی جو ہے کہ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، میں بھی تو اس طرح بہلتا ہوں، میں بھی تو اس طرح بہلتا ہوں، اور سب جس طرح بہلتے ہیں، میں بھی تو اس طرح بہلتا ہوں، اور سب جس طرح بہلتے ہیں، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں۔ غالب نے لکھا تھا کہ جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا۔ تو یہ شعر جو ہے کہ ہے اسے یہ آج کے عہد میں کہ ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں، اور ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد۔ اب اس میں ہے وہ چشمکیں اس شعر میں جو ان دونوں حضرات نے دوستوں کی بتائی ہیں۔ شاہد نے بتایا کہ ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں منیر نیازی۔ آپ دیکھیے اس تناظر میں کہ ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے خود کو ہم بدلتے ہیں، شکریہ مشورت کا چلتے ہیں۔ تو جون ایلیا کی یاد کوئی محتاج نہیں ہے کہ وہ آج ہی کے دن خاص ہو، آپ لوگ سب انہیں یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں ساری دنیا میں۔ آج بھی ایک پروگرام تھا اور آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آگے بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے۔
بہت شکریہ. اور اس میں یاد کرنے سے زیادہ جو اہم بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں تمام دوستوں کے لیے، بلکہ جو لوگ ہمارے سینئر دوست چلے گئے ہیں، کہ ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام چھوڑا ہے آنے والی جنریشنز کے لیے، تو ہمیں ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بجائے اس کا ماتم کریں. تو وہ جون بھائی کا شعر سے ہی بات ختم کرتا ہوں کہ دوا سے فائدہ مقصود تھا ہی کب کے فقط، دوا سے فائدہ مقصود تھا ہی کب کے فقط، دوا کے شوق میں صحت تباہ کی میں نے.